अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज सदर ममलिकत ने इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया है और जो इलेक्शन हैं उसके लिए मुशावरत का कहा गया है। दूसरी जानिब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने जो सियासी जमातों के कायदीन हैं उनको खतूत लिखे हैं, जिनमें PTI के चेयरमैन भी शामिल हैं, कि उन्हें इलेक्शन से मुताल्लिक मुशावरत के लिए कहा जाता है कि वो तशरीफ़ लाएँ। अब सवाल ये है, पाकिस्तान में फिर से ये बहस जन्म ले रही है कि क्या इलेक्शन की तारीख़ देना सदर ममलिकत का इख्तियार है या जो इलेक्शन एक्ट 2017 में हालिया तरमीम की गई हैं उसकी शिक 57 के तहत ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। जो इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 है उसकी जो शिक 57 है वो ये कहती है कि कमीशन आम इंतखाबात की तारीख़ या तारीख़ों का ऐलान सरकारी गेज़ट में नोटिफिकेशन के ज़रिए करेगा और हलकों से अपने नुमाइंदों का इंतखाब करने का मुतालबा करेगा। जबकि इसी तरह जो आइन का आर्टिकल 48(5)A है वो ये कहता है कि सदर असम्बली के लिए आम इंतखाबात मुनक्किद करवाने के लिए कोई तारीख़ मुकर्रर करेगा जो तहलील किए जाने के 90 दिन से ज़्यादा नहीं होगी। ये बहस फिर जन्म ले रही है। ये मामला वैसा ही है कि नई हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं या 90 दिन में इलेक्शन ज़रूरी हैं। यहाँ फिर एक जानिब आइन का आर्टिकल है, दूसरी जानिब इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक है। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या आइन का आर्टिकल प्रिवेल करेगा, प्रेसिडेंट की सेंस प्रिवेल करेगी, या इलेक्शन कमीशन को जो इख्तियारात हासिल हैं वो इन तमाम मामलात पे हावी होंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं बज़ाहिर वो सभी 90 दिन में इलेक्शन की बात करती हैं, लेकिन साथ ही साथ वो नई हल्का बंदियों से मुतालिक भी मुत्तफ़िक़ नज़र आती हैं। लिहाजा कन्फ्यूजन एक सियासी प्लेटफॉर्म पे भी मौजूद है। लेकिन अपरेंटली अगर सेंस को देखें तो फरवरी तक इलेक्शन होने में सियासी जमातें किसी हद तक जो रज़ामंदी है उसका इजहार भी कर रही हैं। इनका अब नतीजा क्या निकलना है ये बहुत अहम मामला है। इस पर आइन कानून क्या कहता है? क्या मामला अदालत की तरफ जाएगा? अदालत ही इस पर फैसला करेगी, और अगर अदालत फैसला करेगी तो माजी में हमने जिस तरह देखा कि पंजाब और KPK से मुतालिक जो फैसला था अदालत का, बिलखुसूस पंजाब को 14 मई को इलेक्शन करवाने का जो फैसला था उस पर भी अमल दरामद नहीं हो सका था। प्रोग्राम के आगाज़ में हम शुक्र भी बजा लाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि गुज़श्ता रोज़ 8 जाने तकरीबन 13 घंटे तक बटाग्राम में डोली पे डोलती रहीं और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम के तमाम लोग बिल्कुल खैर आफियत से रेस्क्यू कर लिए गए। इस ऑपरेशन में पाक फ़ौज ने, रेस्क्यू 1122 ने और मकामी लोग बिलखुसूस साहिब खान और हबीबुल्ला, इनका किरदार इंतहाई अहम रहा। नतीजा ये था कि ये एक मुश्तरका एफ़र्ट थी और उसके नतीजे में ये तमाम लोग रेस्क्यू हुए हैं। इरशाद साहब, जो आज की डेवलपमेंट है इसी से हम आपकी तरफ भी आएंगे। अशतर औसाफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं। अशतर साहब बहुत शुक्रिया आपका। अशतर साहब आपकी तरफ भी आऊँगा। इरशाद साहब पहले आप ज़रा रिस्पॉन्ड कर दें, ये मामला अब क्या है? बज़ाहिर आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे जो आइन का आर्टिकल 48(5)A है वो प्रिवेल करेगा या इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 का जो क्लास 57(1) है वो यहाँ पे हावी नज़र आएगी आपको? असल में जो साबका हुकूमत थी, हुक्मरान इत्तेहाद जो था, उसने जाते जाते 2-3 ऐसे फैसले किए और ऐसी तरमीमें की कवानीन में जिसकी वजह से एक खाम खा का इबहाम पैदा कर दिया गया। अब जब मैं बयान सुनता हूँ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोगों के और फजल रहमान साहब के ग्रुप के 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, तो मुझे हंसी भी आती है, रोना भी आता है कि यार कोई मुनाफिकत की हद होती है। आप लोगों ने खुद ही जो मरदमशुमारी हुई थी, नई मरदमशुमारी को डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को ये मौका मिला कि जी पहले हम हल्का बंदियाँ करेंगे फिर इलेक्शन कराए जाएंगे। आपने इलेक्शन एक्ट में तरामीम करके इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दे दिया और आइन से मुआवरा कि जी वो इलेक्शन का ऐलान करेगा, जबकि आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि सदर मुमलिकत जो असम्बली कबल अज़ वक्त तहरीर हो या असम्बली वक्त पर तहरीर हो तो सदर मुमलिकत ये ऐलान करेंगे। तो इस तरह की इबहाम की फ़िज़ा पैदा करने के बाद ये मुतालबा करना ये शद्दे मुँह से मिट्टी झाड़ने के मुतरादिफ है और आवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। लेकिन अब ये जो इबहाम पैदा हो चुका है
یہ آئینی اور قانونی ماہرین ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں یا سپریم کورٹ ہماری رہنمائی کر سکتی ہے کہ اب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری کیا ہے. کیا الیکشن اس کی مرضی ہے کہ وہ 90 دن میں کرائے نہ کرائے, حلقہ بندیاں پہلے مکمل کرے, اس کے بعد جب چاہے کر دے, یا وہ آئین کا پابند ہے الیکشن کمیشن اور آئین ہی پریویل کرے گا. تو اشرف صاحب ہمارے ساتھ چونکہ موجود ہیں, تو بجائے اس کے کہ میں اس پر گفتگو کروں, ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہ دو, ایک آئین کا آرٹیکل 48(5)A ہے اور دوسرا الیکشن ایکٹ جو ہے اس میں جو ترامیم ہوئی ہیں, اس کی روشنی میں ہماری بھی اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی کریں کہ یہاں کیا ہونا چاہیے, کون سا فارمولہ اپلائی ہوگا, اور کیا الیکشن وقت پر کرائے جا سکتے ہیں موجودہ حالات میں. سب سے پہلے جی میں شامل ہوتا ہوں اس دعا میں جو انٹرو میں کی گئی کہ شکر ہے رب العزت کا کہ اس نے 8 قیمتی جانیں جو ہے وہ بچائیں, اور ایک نہایت ہی نامساعد حالات میں یہ سارے معاملات ہوئے. ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں, یہ ضرور کہا گیا ہے کہ جی اس کو بند کر دیا گیا ہے, اس چیئر لفٹ کو اور اس سارے اسٹیشن کو, اور گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے, لیکن یہ تو اپنی جگہ ہے, یہ تعدیبی کارروائی ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ متبادل یہ معاملہ کرے, اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس طرح کے مینز آف کمیونیکیشن ہیں ان کو اپ گریڈ کرے, بجائے اس کے کہ آپ ان کو بند کر دیں اور لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن جائیں. ہونا یہ چاہیے کہ آپ سیف طریقے سے اس ٹرانسپورٹیشن کو یقینی بنائیں. ساری دنیا میں جہاں پہ بھی پہاڑی سلسلے ہیں وہاں پہ یہ مینز آف کمیونیکیشن ہے, اور اس کو اپنانا چاہیے. یہ چیپ ہے اور یہ بہت سارا وقت بچتا ہے. تو یہ تو ہو گیا اس سارے سلسلے میں. شاہد عارف صاحب, آپ نے جو سوال اٹھائے ہیں وہ 1 نہیں 2 نہیں 3 4 ہیں. کوشش کروں گا کہ ان کی باری باری جو میری سمجھ میں قانون کا طالب علم ہوں, کبھی اپنے آپ کو ماہر نہیں سمجھا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو آئین کہتا ہے قانون کو اس کے مطابق بننا ہوتا ہے, لیکن یہ متصادم نہیں ہے. قانون اور آئین متصادم نہیں ہے ایک دوسرے سے. آئین یہ کہتا ہے کہ جب 90 دن کی یہ ساری بات ہو رہی ہے اور جب یہ سارا سلسلہ بن رہا ہے جہاں پہ تحلیل ہوتی ہے اسمبلی, تو پھر جب اسمبلی تحلیل ہو تو اسی نوٹیفیکیشن میں, اسی پروکلیمیشن میں صدر مملکت جو ہے وہ ایک اپوائنٹ کرتے ہیں ڈے کو. اپوائنٹنگ اے ڈے اینڈ اپوائنٹنگ اے ڈے کی ایک وجوہ ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو آپ کا قانون بنا ہے اس میں یہ ہے کہ جنرل الیکشن یعنی جب اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے تو کوئی پروکلیمیشن جاری نہیں ہوتا. تو اس لیے جب 60 دن والی بات ہوگی تو وہ الیکشن کمیشن ہی کرے گا. دیر از نو پرابلم دیٹ, نمبر 1. نمبر 2, جو آئین ہے ہمارا اس کو تشریح کرنے کا, اس کو پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس کو ایز اے ہول پڑھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک سکھ کو الگ سے پڑھا جائے. ہاں, جو اسٹیچوٹس ہوتے ہیں اس کو انٹرپریٹ کرنے کا طریقہ اور ہے. آئین ایک ڈاکیومنٹ کی طرح پڑھا جائے گا اور سب آرٹیکلس کو ملا کے پڑھا جائے گا. جب الیکشنز کی ہم دیکھتے ہیں بات, تو اس کے اندر صراحت سے لکھا ہوا ہے کہ اس کی ذمہ داری صرف اور صرف الیکشن کرانے کی ذمہ داری صرف اور صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے. اور اس جو ان کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو بھی احکامات ہیں بشمول پوسٹنگ, ٹرانسفر, اور اس کے اندر اگر کوئی ترقیاتی کام ہونے ہیں تو ماتحت ہوں گے, تابع ہوں گے الیکشن کمیشن کے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی کو, شفافیت کو یقینی بنانا الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی ہے. اب بہت اچھی بات ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دی ہے کہ وہ آ کے اس میں ان کے ساتھ مشاورت کریں. اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ صدر مملکت نے بھی یہ کہا ہے
کہ میں اپنے تئیں اکیلے میں بیٹھ کے اپنے آفس میں بیٹھ کے اس بات کا تعین کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس پہ مشاورت نہ کر لوں. اور یہی منشا ہے آئین کا, یہی ہونا چاہیے. اور یہی سارے سلسلے جو ہیں اگر ہم مشاورت سے کریں اور انفارمڈ ڈیسیجنز لیں. انفارمڈ ڈیسیجنز کا کیا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں زمینی حقائق کیا ہیں. آپ دیکھیے وہ 14 مئی کے متعلق الیکشن والی بات جو تھی اس کا زمینی حقائق کے ساتھ دور دور تک احترام سے کہتا ہوں تعلق نہیں تھا. پیسوں کی یہ کام وہ کام موبلائز کرنا ہے, الیکشن کرانا کوئی چھوٹا کام نہیں ہوتا. اسی لیے الیکشنز کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا شیڈول دے گا. شیڈول صدر مملکت نہیں دے سکتے. یہ کام اس کا ہے جس نے آرگنائز کرنا ہے, جس نے شفافیت کو بتانا ہے. اگلا آپ کا جو سوال کی اٹھائی کہ کیا اس کے اندر کوئی مبہم باتیں ہیں, نہیں, اصل میں مبہم کچھ نہیں ہے. اصل پرابلم ہے کمیونیکیشن گیپ کا. اور مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ یہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے اس کو پر کیا جا رہا ہے. یہ سٹیپس ہیں الیکشن کمیشن کے بھی اور صدر مملکت کے بھی. اب پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مشاورت کی کیا اس کے اندر سگنیفیکنس ہے. آپ یاد کیجئے جب جنیجو صاحب کی حکومت کو برطرف کیا گیا تو کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا کہ وہ ان کو غلط برطرف کیا گیا تھا. لیکن ساتھ ہی انہوں نے جب پولیٹیکل پارٹیز کو سنا تو پولیٹیکل پارٹیز نے کورٹ میں آ کے کہا کہ جناب ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. جنیجو صاحب نے بھی کہا کہ وہ الیکشن کے لیے تیار ہیں. تو پولیٹیکل پارٹیز سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں, بیکاز پولیٹیکل پارٹیز ہی ہیں جن کا آرٹیکل 17 کے اندر جو پولیٹیکل جو بنیادی حق ہے اس کو اکنالج کیا گیا. اور وہ آپ دیکھیں گے پچھلے دنوں ایک ریفرنس کا فیصلہ کیا گیا, اس میں یہی بات کی گئی کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کا بنیادی حق ہے. تو یہ ایسپیکٹ ہو گیا. دوسرا آپ یاد کیجئے کہ کچھ عرصہ پہلے بھی تو ایک سپریم کورٹ میں معاملہ آیا تھا, وہاں پہ بھی پولیٹیکل پارٹیز کو بلا کے پوچھا گیا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور الیکشن کمیشن سے بلا کے پوچھا گیا تھا کہ آپ کیا الیکشن. اشتر صاحب اب سوال یہ ہے, قطع کلامی کی معافی, سوال یہ ہے کہ دیکھیے ایک جانب آئین ہے, ایک جانب نظریہ ضرورت کہہ لیں, نظریہ وقت کہہ لیں, جو پولیٹیکل پارٹیز والی آپ بات کر رہے ہیں. آپ نے جو بات کی ہے وہ ابھی تک ہمارا یا ہمارے ویورز کا ابہام وہ دور نہیں ہو پا رہا ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ 4851 جو ہے, اگر میں کہتے ہیں تو میں پڑھ بھی اس کو دیتا ہوں. جی آپ کے علم میں, ہاں جی, وہ کہتے ہیں کہ اسمبلی کے لیے عام انتخابات منعقد کروانے کے لیے کوئی تاریخ مقرر کرے گا. جی ارشاد صاحب. عباس صاحب میرا خیال ہے اشرف صاحب کہنا یہ چاہ رہے ہیں, اگر وہ اس کی وضاحت کر دیں کہ تاریخ کا اعلان صدر کریں گے لیکن شیڈیول کا اعلان جو ہے وہ الیکشن کمیشن کرے گا, اور اب صدر اور چیف الیکشن کمیشن مل کے یہی طے کریں گے کہ تاریخ تو طے ہو جائے گی, اس کے بعد جو شیڈیول ہوگا کہ کب کاغذات جمع ہوں گے, کب واپس ہوں گے, کب جو ہے آخری حتمی لسٹ جاری ہوگی, کب سے کمپین شروع ہوگی, یہ سارا اختیار جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس ہے. ارشاد صاحب یہ کمپلیمنٹری ہیں, ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گے, ایک دوسرے کو کاٹیں گے نہیں. یہ ہم آہنگی کے ساتھ چلنا ہے, اور یہی تو منشا ہے آئین کا کہ تمام ادارے اپنے آپ کو الگ الگ نہ سمجھیں, تمام ادارے اپنے آپ کو آئیلینڈز نہ سمجھیں. وہ کوئی جزیرہ نما نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے نہ بات کریں نہ مشاورت کریں. تو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک میں پازیٹیو, اتنے ہنگامے جو ہوئے 3 دن میں, ان کے بعد یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ ہم آہنگی کی بات ہو رہی ہے, مشاورت کی بات ہو رہی ہے, کنسلٹیشن کی طرف چل رہے ہیں, اور جو زمینی حقائق ہیں ان کی بنیاد کے اوپر فیصلے کیے جائیں گے, نہ کہ اپنی ذاتی پسند ناپسند کی. آفٹر کنسلٹیشن صدر مملکت ایک تاریخ کا اعلان کرتے ہیں.
وہ خواہ وہ نومبر کی ہو خواہ وہ فروری کی ہو. اس کے بعد اس تاریخ کے اعلان کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس یا چیف الیکشن کمشنر کے پاس یہ اختیار باقی رہتا ہے کہ وہ اس تاریخ کو خود تبدیل کر دیں اور کہیں کوئی اور بہانہ بنا کے کہیں نہیں جی اب تو میں فروری میں نہیں کرا سکتا اگرچہ حلقہ بندی مکمل ہو گئی ہے, اب اگلے سال فروری میں دیکھا جائے گا. تو یہ اختیار ہے الیکشن کمیشن کے پاس. دیکھیے میں وہی بات کروں گا, اختیارات کو آپ ایک طرف سے ایک منٹ پھر میں کو اس سوال کو اس سے پہلو تہی نہیں کر رہا, میں جواب اس کا بالکل دوں گا, لیکن میں آپ سے ایک ایسی چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ زمین جو بھی اختیارات ہوتے ہیں اور اختیار کو استعمال کرنا ہوتا ہے اس کو 5 موٹی سی بات ہے. ایک تو یہ کہ وہ انفارمڈ فیصلے ہونے چاہیے, یعنی زمینی حقائق کے مطابق ہونے چاہیے. نمبر 2 وہ اسٹرکچرڈ ہونے چاہیے, یعنی اس کے اندر ایک باقاعدہ ہو کہ کن چیزوں کی بنیاد پہ یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں, اس کے کیا مضمرات ہوں گے, اس کی پازیٹیوز کیا ہیں, اس کے نیگیٹیوز کیا ہیں. تیسرا کہ جو یہ اختیارات استعمال کر رہا ہے اس کو وہ اختیار استعمال کرنے کا حق بھی ہے یا نہیں ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ ملک اور قوم کی مفاد کے لیے ہونے چاہیے. پانچواں یہ کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے. اور سب چیزوں کا ایک ہی آبجیکٹو ہے, اور وہ آبجیکٹو ہے ملک اور قوم کی ترقی, ملک اور قوم میں استحکام, ہم آہنگی, ٹالرنس, اور اس کے اندر جو بہت بڑا ایلیمنٹ ہے وہ ہے شفافیت کا. صحیح ہے. اچھا اشتر صاحب, ایک معاملہ اور ہے, توشہ خانہ پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دی ہے اور کہا کہ انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اعتماد نہیں ہے, لہٰذا ان کے کیسز جو پشاور ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ منتقل کیے جائیں. تو کیا آئین اور قانون میں یہ انوکھا لاڈلا اپروچ ہے؟ میں اس پہ اگر آپ اجازت دیں تو کوئی کامنٹ نہیں کروں گا, کیونکہ یہ معاملہ عدالت میں ہے, اور اگر کوئی عدالت میں معاملہ ہو تو مناسب نہیں ہوتا کہ ہم اس کو پبلکلی ڈسکس کریں. ہاں جب فیصلہ آ جائے گا تو پھر ہم اس کے اوپر بہت اچھے طریقے سے بحث بھی کر سکیں گے, ڈسکس بھی کر سکیں گے, کیونکہ وہ پبلک نہیں آپ درست فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے, زیر سماعت مقدمے پر آپ بالکل کامنٹ نہ کریں. یہ فرمائیں ان جنرل تو یہ بات ہو سکتی ہے نا کہ کیا کسی ملزم کو کسی جج پر یا کسی کورٹ پر اعتراض کرنے کا حق حاصل ہے؟ ایک ہے جج پر کرنا, ایک اوور آل کورٹ پر کر دیا جائے, ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو, تو کیا اس کی قانون میں کوئی گنجائش ہے؟ جی ہے, وہ اس لیے ہے کہ سپوزنگ ایک صاحب ہیں, وہ ہائی کورٹ کے جج ہیں اور ان کا مقدمہ ہے, اور تو دوسرا فریق کہہ سکتا ہے کہ جی وہ سٹنگ جج ہیں ہائی کورٹ کے, تو برائے مہربانی اس مقدمے کو ہائی کورٹ جو ہے وہ کوئی اور ہائی کورٹ سن لے. تو یہ اس طرح ہو سکتا ہے, لیکن یہ بہت ریئر ہوتا ہے. اس لیے ریئر ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کا ایک پہلو ہے نو کانفیڈنس کا, اور سپریم کورٹ کہہ چکا ہے ایک بار نہیں کئی بار کہ یہ باعث والی بات یا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری ڈپینڈ کرتی ہیں اس جج کی اپنی ثوابدید کے اوپر, اور دوسرا کورٹ کو اس پہ انٹرفیئر نہیں کرے گا. یہ ایک جوڈیسپروڈنس ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے. ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی جج کے اوپر کوئی بھی شخص یہ کہے کہ جی مجھے آپ پہ اعتبار نہیں ہے, تو جج کو انسسٹ نہیں کرنا چاہیے کہ میں وہ کیس سنوں. یہ تو ایک بڑی میرا خیال ہے بنیادی سی بات ہے. جی ٹھیک, بہت شکریہ. ایک تو آپ جج کی بات کر رہے ہیں نا, ایک ہے کورٹ, یعنی ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ کو شفٹ کرنا یا ریکویسٹ کرنا. یہ ایک بہت ہی زیادہ, میں نے آپ کو جو مثال دی وہ ایک ایکسٹریم مثال تھی جو ڈائریکٹلی تھی کہ ہائی کورٹ کا ایک جج کا معاملہ ہے, ذاتی معاملہ ہے, اور اس ہائی کورٹ میں سنا جا رہا ہے, تو وہ تو مجھے سمجھ آتی ہے. لیکن ایک مجرم کا یہ کہنا کہ میری اپیل کسی اور کورٹ میں سنی جائے, میری مرضی کا کورٹ, یہ پہلے بھی آپ دیکھیں کہ ہو چکا ہے. یہاں تک کہ جو درخواست دی گئی کہ جی فل کورٹ اس کو سن لے,
वो भी टर्न डाउन कर ली गई। क्यों टर्न डाउन कर दी गई थी? ये कह के कि जी ये सवाबीत जो है ये स्वीकार करती है। तो जब यहाँ तक ये मामला हो, और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ जजेस पे एतराज किया गया था, और वहां पे भी ये कहा गया कि ये जज साहब की अपनी सवाबदीद है, वो सुनना चाहते हैं, ये नहीं सुनना चाहते। तो वही एप्लीकेबल होना चाहिए सबको, ना कि उसके अंदर आप एक केस में कोई फैसला दें और दूसरे केस में दूसरा फैसला दें। इसमें एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए जी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। और ये मामला जो है ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, आप इनको मिसाल न बनाएं आने वाले दिनों के लिए कि इस तरह लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ के कोर्ट्स को ऊपर जो है वो नो कॉन्फिडेंस का, मैं कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, कोर्ट्स के ऊपर नो कॉन्फिडेंस का ये करें, ऐसा होना नहीं चाहिए जी। ठीक, लेकिन मैं एक बात दुखी दिल से कहूंगा कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे तमाम के तमाम मामलात जो हैं वो कुछ इन्हिसात की तरफ जा रहे हैं, कुछ डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, और जो इक़दार हैं और जो गुड बिहेवियर की बातें हैं वो शायद हम खोते जा रहे हैं। टाइम आ गया है कि हम अपनी इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने आप को देखें, खुद अपने से सवाल करें कि हम किस नहज पे चल रहे हैं, और मिसाल बने दूसरों के लिए कि इस तरह की बातें जो है वो कोई और ना करे। ये है मेरी सोच। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया इश्तर औसाफ साहब आपके वक्त का। आप हमारे साथ ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इन्हीं मामलात पे बात करेंगे। कुछ और जो हमारे कानून के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, हम आएंगे, ये जो आज ख़त लिखा गया है सदर पाकिस्तान की जानिब से और ये जो इस पर कानूनी निकात हैं, इस पर मज़ीद बात भी करेंगे। लेकिन कल का जो वाक़या था, इब्तदाई में भी हमने कहा कि शुक्र खुदा का कि तमाम जानें बची, कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन रहा। लेकिन कल हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि ये जो मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन हैं इनको बेहतर करने की ज़रूरत है। रात गए ही ख़बर आ गई कि जो हज़ारा भर में इस तरह की जो डोली लिफ्ट लगी हैं इनको बंद करने और इनको सील करने का फ़ैसला किया गया है। कल भी हमने इस अमर की नफ़ी की थी कि इनको बंद कर देना हल नहीं है, या आप मुतबादिल कोई निज़ाम दे दें कम्युनिकेशन का या ट्रांसपोर्टेशन का, तो फिर तो बेहतर है। करना क्या होगा इरशाद साहब? देखिए, अगर तो ये आर्जी तौर पर बंद किए गए हैं ताकि इनका मुआयना किया जा सके, इनके मेंटेनेंस जो प्रोसीजर है उसको देखा जा सके, इनकी जो मशीनरी है उसका देखा जाए कि अप टू डेट है नहीं है, बाकी सारे सेफ्टी और हेल्थ के जो हैं वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है नहीं हो रही, तो फिर तो कोई हर्ज नहीं, हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए हो जाए तो कोई फर्क नहीं। लेकिन एक बेहतरी आनी चाहिए और हुकूमत ये तय कर ले कि आज के बाद इंसानी जान को कोई खतरा नहीं होगा इनसे। लेकिन अगर ये मुस्तकिल बंद किए जा रहे हैं तो ये बहुत ज्यादती है, ये नालायकी और नाकामी है इंतजामी मशीनरी की, हुकूमत की, कि वो खुद तो कोई सहूलत आवाम को दे नहीं सकते, और जो वो अपने तौर पर सहूलत या कुछ लोग उनको सहूलत फराहम करते हैं उसमें भी रोड़े अटकाते हैं। और जो जिम्मेदारी इनकी बनती है कि अगर कोई शख्स ये लिफ्ट लगा रहा है तो देखा जाए कि वो मशीनरी कहाँ से कैसी ला रहा है, उसने जो रस्से हैं वो कितने मजबूत हैं तो वो जो लगाए हैं, और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे होती है या नहीं होती, बाकी जो भी सेफ्टी के मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं नहीं लिए जा रहे, वो करने की बजाय वो चुप करके बैठे रहते हैं, या फिर वो पैसे बनाने की उनका एक होता है। लेकिन जब कोई खुदा न खासा हादसा हो जाता है तो उसके बाद पाबंदियां लगाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि ये सिलसिला बंद ना किया जाए, इसको बेहतर किया जाए। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है और लोग को सहूलत फराहम कर रहे हैं उनके साथ बैठ के तय किया जाए कि भाई ये काम आप करें। लेकिन ये उस सूरत में हो सकता है कि जो रियासत के इदारे हैं या जो अफराद हैं, एहलकार हैं, उनको खुद भी कुछ पता हो। प्रॉब्लम ये हो गया है अब्बासी साहब के, जो अभी अशतर साहब भी बात कर रहे हैं कि ज़िवाल इतना गहरा है, हम पिस्ती की तरफ जा रहे हैं कि जितने भी हमारे माशाअल्लाह इदारे हैं
वहाँ सिवाय लेन देन के कोई कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, कोई कानून पर अमल दरामद का जज्बा नहीं है, कोई उनके पास खुद बासलाहियत अफराद हैं नहीं। ये जो रोजाना हम सुनते हैं 10 लाख लोग चले गए, 11 लाख, ये इस पे जरा गौर फरमाइए कि जो ज़हीन अफराद हैं, जो जिनके आलिया सलाहियत है, आप मुल्क में ऐसे हालात पैदा करेंगे, वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो आपके पास तो कचरा रह जाएगा। आप कचरे से कोई ऐसी रियासत चला सकते हैं जो मॉडर्न हो और न्यूक्लियर रियासत हो, और कचरा जो है भर्ती हुआ ब्यूरोक्रेसी में और सरकारी इदारों में, उनसे आप चलाने की कोशिश करें। ये जो खबर है हमारे लिए, वो इंडिया वाली खबर जो है जिसपे डंका बजाया जा रहा है कि वो चांद पर पहुंच गया है, ये हमारे लिए चश्म कुशा है। हमें सोचना चाहिए, हर शख्स को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, खासतौर पर उन लोगों को जो फैसला साज हैं इस मुल्क के, जो रूलिंग एलीट है, जो हुक्मरान अशराफिया है, उनको सोचना चाहिए कि आपने मुल्क को कहाँ पहुंचा दिया है और आपका दुश्मन जो है वो आपसे कितना आगे बढ़ गया है। ये जब हमने 62 में, गालिबन मुझे याद है कि अयूब खान के दौर में एटॉमिक एनर्जी कमीशन जैसे मिलता जुलता इदारा बनाया जा रहा था, तो उस वक्त आपके क्या अज़ाइम थे और आज आप कहाँ खड़े हुए हैं कि वो चांद पर पहुंच रहे हैं और हम एक डोली फंसी हुई है, उसको निकालने के लिए, बच्चों की जान बचाने के लिए आपको 13 घंटे दरकार हैं। तो ये सारी चीजें हमारे आंखें खोलने के लिए काफी हैं। लेकिन जो बात आपने की है, पाबंदी किसी मसले का हल नहीं है। आप सड़कें भी दें उनको, आप पुल भी दें। ये कई जगह तो ऐसा हुआ ना कि सड़कें टूट गई, पुल जो है सराब की नजर हो गए, उसके बाद लोगों ने ये कारोबार शुरू कर दिया, वो भी दें और इस कारोबार को भी मुतय्यन तरीके का। साहब ये जरा ये जो बड़ा पुराना मोड ऑफ कम्युनिकेशन है और इस पे कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, मेरी तो समझ से बाहर है कि जो ज़िले इंतज़ामिया है, ये जो सूबाई हुकूमत है, इवन KPK में तब्दीली के बहुत दावे किए गए। पिछले 10 सालों में हमने ये देखा कि कोई ऐसा इदारा क्यों नहीं बन सका कि जो इनको रेगुलेट करता, रेगुलराइज करता, कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती, कोई इंस्पेक्टर होता, इसका कोई मैकेनिज़्म मुरतब किया जाता। इसको बंद कर देना या इसको ख़त्म कर देना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा नुकसान होगा वहाँ के लोगों के लिए भी, और साथ ही साथ हुकूमत पे बोझ बढ़ेगा। शायद एक जो पुल बनता है उसकी कॉस्ट से ये डॉली लिफ्ट की कॉस्ट कोई 90% कम होगी। तो इस मामले पे ज़रा सोचना पड़ेगा। इरशाद साहब, मैं यही आपसे भी जानना चाह रहा हूँ, यही नुक्ता आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि सूबाई सतह पे या ज़िले सतह पे इसको रेवेन्यू ओरिएंटेड क्यों नहीं कर दिया जाता, इस पे ज़िले हुकूमत क्यों नहीं खर्चा करती, इन्वेस्ट करती, और इसके सरकारी निर्ख मुकर्रर करके लोगों को भी सहूलत हो और हुकूमत को भी वहाँ से पैसे आए, इंतज़ामिया को भी पैसे आए। ये अब्बास साहब हो सकता है, लेकिन ये उसी सूरत में हो सकता है कि कौमी और अवामी फलाह बहबूद की सोच हो, नंबर 1। दूसरा ये है कि इसको रेवेन्यू ओरिएंटेड किया जाए और हुकूमत के रियासत के वसाइल में इजाफा किया जाए। यही मैंने जो बात की थी कि कौमी सोच और अवामी खिदमत की बात जब होगी तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। आखिर दुनिया ने हम जब 47 में हमारा मुल्क वजूद में आया था, नामसायद हालात में हमने मुल्क चलाया, हमने अच्छे तालीमी इदारे कायम किए, सेहत के इदारे कायम किए, वो चलते रहे। लेकिन फिर जो हमारे बाद मुल्क आए, जो इंतहाई पसमानदा थे, वो हमसे आगे बढ़ते चले गए और हमने जो तरक्की 50s में 60s में की थी उसको रिवर्स गियर लगा दिया, क्योंकि हम कौमी सोच से महरूम हो गए। आज कौन सा शोबा है किस शोबे में आप जब दौड़ाते हैं तो आप नाकामी और मायूसी होती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए कौमी सोच जरूरी है। ये सारा काम बेसिकली तो ये काम बल्दियाती इदारों के करने का है, लेकिन बल्दियाती इदारे कभी बन जाते हैं, कभी बिगड़ जाते हैं, कई महीने तक मुअत्तल रहते हैं, कई साल तक मुअत्तल रहते हैं और दलाल दिए जाते हैं कि जिनकी क्या खास जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। जब में ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल हो रहा हो, किसी कानून पर अमल ना हो रहा हो, इदारे जो हैं वो डिस्ट्रक्शन की हो रही हो, तो फिर क्या हो सकता है। सही है, ठीक है, बिल्कुल। इरशाद साहब, ब्रेक के बाद हम उसी वापस आएंगे, इलेक्शन से मुतालिक इख्तियार सदर ममलिकत का या फिर इलेक्शन कमीशन का। आबिद ज़ुबैरी साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عابد زبیری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. زبیری صاحب, اشتر اوصاف صاحب تھے آپ سے پہلے, ہم نے ان کے سامنے نکتہ رکھا, یہ جو الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے یا تاریخ مقرر کرنا ہے, اس پر جو آئین کا آرٹیکل 48(5)A ہے وہ کہتا ہے کہ یہ صدر مملکت کریں گے, جبکہ الیکشن ایکٹ 2017 کی جو سیکشن 57 ہے وہ کہتی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن اس تاریخ کا اعلان کرے گا. اور اشتر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ دونوں آپس میں یا باہم متصادم بھی نہیں ہیں. آپ کی رائے اس پہ کیا ہے اور یہ اختیار کس کا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اشتر اوصاف صاحب کی جو رائے ہوتی ہے بڑی محترم ہوتی ہے, لیکن میں آپ کو اپنے اوپینین اس میں دیتا ہوں. دیکھیے, یہاں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں جو 9 اگست تھی اس میں جناب جو وزیر اعظم تھے انہوں نے ایک ایڈوائز بھیجی صدر مملکت کو کہ جی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے. وہ ایڈوائز ہوتی ہے آرٹیکل 48(1) کلاز 1 کے تحت دی جاتی ہے. تو صدر کے اوپر ہے کہ یا تو وہ اس پہ ایڈوائز پہ ایکٹ کرتے ہوئے سائن کر دیں, تحلیل کر دیں, یا پھر 48 گھنٹے تک اگر نہیں کچھ کرتے تو 48 گھنٹے میں آٹومیٹکلی وہ تحلیل ہو جاتی ہے. اگر وہ صدر سائن کر دیتے ہیں تو پھر آپ 58(1) میں چلے جاتے ہیں. 58(1) کہتا ہے کہ صدر صاحب جو ہیں وہ ڈیزالو کریں گے اسمبلی آن دی ایڈوائز آف دا پرائم منسٹر. جو ایڈوائز جو ہوتی ہے 48(1) میں دی گئی بھی ہوتی ہے, اور 48(1) کے نیچے 48(5) ہے کہ جہاں صدر ڈیزالو کرتے ہیں, جو اس کیس میں ہوا ہے, تو صدر اس کی تاریخ دیں گے ناٹ لیٹر دین 90 days. یہ آئین کا 48(5) کہتا ہے. ہاں, اب جیسے پنجاب کا جو کیس تھا جو آپ نے دیکھا پہلے, اس میں جو گورنر صاحب تھے انہوں نے ایڈوائز پہ ڈیزالو نہیں کی تھی, اور پھر وہ 48 گھنٹے کے بعد ہو گئی تو اس پہ 57 لگا. 57 سیکشن 57 الیکشن ایکٹ کا کہتا تھا, اس زمانے میں کہتا تھا کہ پریزیڈنٹ تاریخ دیں گے آن دی ایڈوائز آن دی ان کنسلٹیشن ود دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. اور یہ بات وہ جو کیس تھا CP1 اس کے اندر طے ہو گئی تھی کہ جہاں بائی ایفلکس آف ٹائم جہاں یہ 48 گھنٹے کے بعد ڈیزالو ہوتی ہے, پریزیڈنٹ سائن نہیں کرتے, تو پھر سیکشن 57 ٹریگر ہوگا. اگر ایڈوائز پہ ہو جائے گی تو 48(5) ہوتا ہے. تو یہ اب انہوں نے اور یہاں انہوں نے اس کی امینڈمنٹ کر دی اور 57 میں اب کر دیا کہ الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گا. یہاں کیونکہ تحلیل جو ہوئی ہے صدر نے سائن کر دی سمری, اور اس کی صدر کے آرڈر پہ ہوئی, تو 48(5) لگے گا. 57 کے ہم زمرے الیکشن ایکٹ کے اس میں نہیں جائیں گے. تو اس طرح سے کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ یہاں 57 اپلائی نہیں کرے گا آف دی ایکٹ, الیکشن کمیشن کا ایکٹ, الیکشن ایکٹ کا, بلکہ آرٹیکل 48(5) لگے گا جس پہ صدر نے تاریخ دی ہے. آج انہوں نے شاید بلا بھی لیا ان کو کہ جی تاریخ کے لیے آج آ کے مل لیں, جبکہ صدر خود تاریخ دے سکتے ہیں, کیونکہ الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کرانا, اس لیے شاید انہوں نے ان کو بلا لیا ہے. جی ارشاد صاحب, صدر سے یہ تو کوتاہی ہوئی ہے کہ صدر صاحب نے جب اسمبلی ڈیزالو کرنے کی اسمبلی پر دستخط کیے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ تاریخ کا اعلان بھی کرتے, جو ماضی کی روایت یہی رہی ہے. اور جب جناب عمران خان صاحب نے اسمبلی تحلیل کی تھی پچھلے سال, تو اس وقت بھی صدر نے فوراً تاریخ دے دی تھی. لیکن اب انہوں نے کیوں کوتاہی برتی, اور 9 تاریخ کے بعد آج 23 تاریخ ہے, 23 تاریخ کو انہیں یاد آیا کہ میں الیکشن کمیشن کو خط لکھوں. اسی دن خط نہیں لکھ دینا چاہیے تھا اور تاریخ کا اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا؟ میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو کرنا چاہیے تھا. میں آپ کے پروگرام مختلف پروگرام سے کہہ چکا ہوں, صدر کو اسی وقت تاریخ دینی چاہیے تھی, اور اس کے 1-2 دن کے بعد پوچھ لیتے الیکشن کمیشن سے اور تاریخ دینی چاہیے تھی. لیکن آپ نے حالات دیکھیں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ ان کے آرڈرز جو ہوتے ہیں وہ اس میں کمپلائنس نہیں ہو رہی ہوتی. تو آپ اس کے لیے, لیکن دیکھیے پھر بھی کچھ نہیں بگڑا, کیونکہ دیکھیے الیکشن ایکٹ جو ہے 57(2) جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کا الیکٹورل پروسیس جو ہوتا ہے وہ 54 دن کا ہوتا ہے, 54 days کا. تو اگر آپ 16 تاریخ تک, اگر 16 یا دیٹ مینس اگر 16 ستمبر بھی آپ 15 یا 16 تک بھی چلے جائیں تو 54 days آپ کو ملتے ہیں, تو ود ان 90 days الیکشن ہو سکتا ہے. تو ابھی انہوں نے بلا لیا تاریخ, وہ دے دیں جیسے ود ان 90 days, تو آپ کا الیکٹورل پروسیس سیکشن 57(2) جو الیکشن ایکٹ کا جو 54 days دیتا ہے پارٹیز کا پورا الیکٹورل پروسیس کا, جس میں اپیلیں ہوں گی, یہ سب ہوگا, نامینیشن پیپرز داخل ہوتے ہیں, جو پروسیس پورا دیا ہوا ہے قانون کے تحت, تو اس کے لیے ٹائم تو ہے ابھی بھی. تو اگر ابھی انہوں نے بلا لیا تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے, لیکن ان کو تاریخ اب فوراً دے دینی چاہیے. جی لیکن ایک اور کنٹرڈکشن بھی شروع ہو گیا نا, جب سابقہ حکومت نے CCI سے نئی مردم شماری کا ڈکلیریشن لے لیا, اس کا اعلان ہو گیا, تو الیکشن کمیشن کہتا ہے میں تو اب پابند ہو گیا ہوں کہ میں تو پہلے حلقہ بندی کروں گا جو دسمبر میں جا کے مکمل ہوگی, اس کے بعد 90 days شروع ہوں گے. تو یہ کوئی تضاد ہے یا واقعی الیکشن کمیشن آئین کی جو اصل روح ہے اس کے مطابق کر رہا ہے, جو سیاسی جماعتیں 90 دن لگائی ہوئی ہیں, یہ ایسی خام خواہ شلجموں سے مٹی جھاڑنے کے مترادف ہے؟
نہیں لیکن بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں الیکشن کمیشن تو اس ملک میں آئین کا سب سے بڑا جس نے آئین شکنی کی ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تھا جب انہوں نے الیکشن نہیں کرائے پنجاب. ہم کہتے رہے, ہم نے پٹیشن داخل کی, سپریم کورٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے تھا لیکن سپریم کورٹ نے نہیں لیا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ڈی لمیٹیشن کا آئین کے اندر کوئی تذکرہ نہیں ہے. ڈی لمیٹیشن ہے سیکشن 17 جو الیکشن ایکٹ کا کہتا ہے کہ جی ان کو ڈی لمیٹیشن کرنی ہے. آئین کا جو آرٹیکل ہے وہ 51 ہے, وہ کہتا ہے وہ آپ کی سیٹس ڈیفائن کرتا ہے نیشنل اسمبلی کی, اور آرٹیکل 51(5) یہ کہتا ہے کہ جی ایلوکیشن آف سیٹ بیس ہوگی آن دی بیسس آف دی لاسٹ نوٹیفائڈ سینسس. جو لاسٹ نوٹیفائڈ سینسس تو آپ کو 17 کا تھا اس پہ تھا. اب انہوں نے جو ڈی لمیٹیشن ان کا لا میں کرنی ہے ان کو انڈر دس, یہ آپ دیکھیں پورا ایکشن. اور آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ بار نے ہم نے چیلنج کر دیا ہے اس کو کہ سی سی آئی کے ڈیسیجن کو الیکشن 90 دن میں ہونا چاہیے. ہماری پیٹیشن پینڈنگ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے فائل کیا, اور ہمارے یہی سارے گراؤنڈز ہم نے اس کے اندر دیے ہوئے کہ جی یہ بہانہ بنا کے. پہلی بات ہے سی سی آئی, ہم نے کہا سی سی آئی صحیح کانسٹیٹیوٹڈ ہی نہیں تھی کیونکہ 2 پروونسز ریپرزینٹڈ ہی نہیں تھے, کیونکہ کیئر ٹیکر تو ہو ہی نہیں سکتے اس کے اندر, اور وہ بھی انلیگلی بیٹھے ہوئے 14 مئی یا 90 دن کے بعد خیبر پختونخوا, تو 2 بڑے پروونسز ریپرزینٹڈ ہی نہیں تھے. تو یہ سی سی آئی کی کانسٹیٹیوشن ہی غلط تھی, وہ تھی ہی نہیں, اس کا کوئی فیصلہ مانا نہ جائے. پھر چلیں وہ آگے انہوں نے نوٹیفائی کر دیا, تو اتنی اینڈ میں انہوں نے کیا جبکہ سیکشن 14 ہے الیکشن ایکٹ کا, وہ پابند کرتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ 4 مہینے پہلے, جب تحلیل ہونے سے 4 مہینے پہلے پورا الیکشن پلان دیں گے جس میں ڈی لمیٹیشن وغیرہ. تو یہ ایکسرسائز ان کو 4 مہینے پہلے سے شروع کر دینی چاہیے تھی. اب انہوں نے کی یا نہیں کی یہ ان سے پوچھیں آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان. مجھے نہیں لگتا انہوں نے کی. کوئی قانون ایکٹ آف پارلیمنٹ اوور رائڈ نہیں کر سکتا کانسٹیٹیوشن کو. کانسٹیٹیوشن کہتا ہے 90 دن جی ٹھیک ہے, آپ کو 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں. اگر اس سینسس پہ نہیں ہو سکتا, نوٹیفائی غلط ہوا ہے, تو آپ کو پچھلے سینسس پہ کرانے پڑیں گے, لیکن الیکشن 90 دن کے اندر ہونے ہوں گے. صحیح. اچھا زبیری صاحب, ایک معاملہ اور بھی ہے. علی ظفر صاحب نے یہ کہا ہے کہ صدر نے بل پر تحریری طور پر اعتراض نہیں بھیجا تو یہ ان کی غلطی ہے. اب آرٹیکل 75 سیدھی 2 باتیں, ایک تو قانون سیدھا اپروو ہو گیا, علی ظفر صاحب نے کہا ان کی غلطی ہے, یہ کہا علی ظفر صاحب نے, آپ کہہ رہے ہیں. جی علی ظفر صاحب نے یہ کہا ہے. اب جو سیکریٹری صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں جو ترمیم ہے وہ فائلیں تو پڑی ہی صدر صاحب کے پاس ہیں, تو اگر وہ سائن کر کے یا اپنی آبزرویشن کر کے ان کو واپس نہیں کرتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ علی ظفر صاحب یہاں ٹھیک ہیں, یہ آٹومیٹکلی نوٹیفائی ہو جانا تھا, گیزٹ میں آ جانا تھا؟ دیکھیں علی ظفر صاحب میرے سینئر ہیں, بڑے بھائی ہیں, بہت ادب کے ساتھ میں ان کی اس بات سے بالکل اختلاف کروں گا, بہت ادب کے ساتھ. دیکھیے اس کی وجہ ہے آرٹیکل 75(1) کہتا ہے کہ صدر کے پاس جب کوئی بل آتا ہے اس کے بعد ان کے پاس 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے اس کو وہ سائن کریں یا نہ کریں. اگر وہ نہیں کرتے تو ان کے پاس دوسرا ان کا آپشن ہوتا ہے کہ وہ اعتراض لگا کے یا کوئی بھی اس کو واپس بھیج دیتے ہیں پارلیمنٹ کے پاس کہ آپ جی مجھے یہ اعتراض ہے اس پہ. پھر وہ جو ان کے جو اعتراضات ہوتے ہیں کیا وہ جوائنٹ سیشن میں رکھے جاتے ہیں. جوائنٹ سیشن ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم اعتراض مانتے ہیں یا رد کرتے ہیں, اور پھر صدر کو پاس واپس بھیجتے ہیں صدر مملکت کے پاس کہ جی ہم نے آپ کی باتیں سنی لیکن ہم وہی بل آپ کے پاس دوبارہ بھیج رہے ہیں. صدر صاحب کے پاس پھر 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ اس کو سائن کریں یا نہ. اگر وہ نہیں سائن کرتے تو آٹومیٹکلی 10 دن کے بعد پروویژن جو ہے آرٹیکل 75 سب کلوز 2 کا, اس کے تحت وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جاتا ہے, اس میں ان کی دستخط کی ضرورت نہیں ہوتی. اور یہی چیز آرٹیکل 75(3) میں دیا ہوا ہے, یا تو ایک وہ سائن کریں گے یا ڈیمنگ ہوگی, پھر وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کہلائے گا, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. یہاں سائن نہیں کیا, یہاں مقننہ ہے نہیں, نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہوئی واپس نہیں جاتی. لیکن زبیری صاحب یہاں سائن بھی نہیں ہے, آبزرویشن بھی نہیں ہے, 10 دن بھی پورے ہو گئے ہیں, تو اس میں کیا ہوگا؟ صدر صاحب تو کہہ رہے ہیں میں نے ان سے کہا واپس بھیجنے کے لیے, اور نہیں بھیجا. چلے میں کہتا ہوں نہیں بھیجا انہوں نے, وہ بیٹھ گئے اس کے اوپر. نارمل کورس میں صدر مملکت پارلیمنٹ بھی ہے, بل آتا ہے, صدر 10 دن تک سائن نہیں کرتے نہ اس کو واپس بھیجتے ہیں, تو کیا وہ 75(2) میں جوائنٹ سیشن میں آ جائے گا؟ نہیں. دیکھیے اس کا مطلب ہوگا صدر نے اپنی آئینی جو ان کی ڈیوٹی تھی اس کو ناکام ہوئے اسے کرنے میں, تو اس کا طریقہ الگ طریقہ کار دیا ہوا ہے قانون کے اندر کہ جی ان کے خلاف اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صدر نے آئین سے غلط کیا تو آپ ان کی امپیچمنٹ کریں, وہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے, وہ ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ صدر کے سائن کے بغیر ڈی میں پارلیمنٹ ہے نہیں, جوائنٹ سیشن ہوا نہیں اور وہ ایکٹ بن گئے, بالکل غلط انٹرپریٹیشن ہے سر, ود موسٹ ریسپیکٹ. جی ارشاد صاحب. نہیں زبیر صاحب, جب صدر کے پاس وہ موجود ہے, بنیادی سوال یہ ہے کہ صدر صاحب کو اعتراض تحریری طور پر اس پر کرنا چاہیے, بھیجنا چاہیے, یا اگر وہ ویسے بھی کہتے ہیں اپنے اسٹاف کو کہ واپس بھیج دیں تو پھر وہ واپس ہو جائیں گے,
یا آئین کی منشا یہ ہے کہ نہیں اس پر کسی شک پر یا اوور آل اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ اپنا ریکارڈ پر لائیں, اس کے بعد ہی اس پہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن غور و خوض کرے گا؟ اس میں کہیں آئین میں پرووائڈڈ نہیں ہے کہ وہ اعتراض لگائیں گے. اس میں کہا کہ ان کو بھیجیں گے ریکنسیڈریشن کے لیے, تو وہ سارا واپس کر سکتے ہیں کہ جی آپ اس کو ریکنسیڈر کرو, صرف یہ لکھے کہ ریکنسیڈر کرو, یا پھر آپ آبجیکشن کر سکتے ہیں مجھے نہیں. یہ ریٹن ہوگا یا وربل ہوگا زبیری صاحب؟ سوال تو یہی ہے. دیکھیے وربل تو کوئی چیز نہیں ہوتی, لیکن پوائنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اب یہ جو دیکھیں یہ ڈاکومنٹیشن کہاں ہے, یہ ساری سمری جو آئی ہوگی ان کے پاس, اس پہ انہوں نے دستخط کر کے کیا کہا, انہوں نے واپس بھیجا نہیں بھیجا, یہ تو پھر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ جی اگر انہوں نے وربل بھی کہا تو ان کے سیکرٹری کو چاہیے تھا کہ جی سیکرٹری لکھ دیتے کہ صدر نے ہمیں آرڈر کیا تو ریکنسیڈریشن کر یہ بھیجو, یا صدر کا سائن ہونا چاہیے تھا. یہ تو سیکرٹری صاحب جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ہے اور جو ان کے ساتھ عملہ ہوتا ہے ان کو صدر صاحب سب کے پوچھا جائے ان سے, اور یہ سمری کہاں ہے وہ پیش کی جائے کہ جی انہوں نے واپس کیا نہیں. لیکن میرا جو مدعا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جی انہوں نے اگر واپس نہیں بھی کیا, اورلی بھی کہہ دیا, وہ نہیں بھیجا, اورل تھا, ان کے سائن کے بغیر یہ قانون نہیں بن سکتا تھا, وہ ڈیمنگ کلوز سے قانون نہیں بن سکتا. جو اس دن ہمارے معزز لا منسٹر صاحب نے کہا کہ انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ صدر صاحب نے سائن نہیں کیا. جب انہوں نے یہ ایڈمٹ کر لیا صدر نے سائن نہیں کیا, جوائنٹ سیشن ہوا نہیں, بائی آپریشن آف لا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ لا بن سکتا ہے, وہ 75(2), تو پھر یہ لا تو نہیں بنتا نا, کوئی تیسری پروویژن تو دی بھی نہیں ہے. تو یہی بات ہے کہ ہو سکتا ہے آگے جا کے ان کو امینڈمنٹ کی ضرورت پڑے سیکشن 75 میں کہ 10 دن کا کیا مطلب ہے کہ 10 دن کے بعد اگر وہ 11ویں دن 12ویں دن رکھ کے بیٹھے رہے, واپس نہ بھیجیں پارلیمنٹ کو, تو پھر کیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں آگے دیکھی جائیں گی. جی ٹھیک. اچھا زبیر صاحب, ایک موقف ہے صدر صاحب کا, وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنے سٹاف سے کہا, ظاہر سیکرٹری سے کہا ہوگا کہ جی واپس بھیج دیں. ایک موقف ہے سیکرٹری صاحب کا, وہ کہتے ہیں جی وہ فائل تاحال صدر صاحب کے آفس میں موجود ہے. کیا فائل کو واپس بھیجنا سیکرٹری کی ذمہ داری ہے یا صدر کی ذمہ داری ہے؟ سر یہ اجاز بھائی آپ خود بتائیے, آپ صدر مملکت ہوں, آپ فائل خود بھیجیں گے یا سیکرٹری جو سٹاف ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے؟ آپ بتائیے. اس کو انہوں نے کیا نوٹ لکھا ان سیکرٹری صاحب نے؟ انہوں نے لکھا یا انفارم کیا کہ جی صدر صاحب آپ کو اس پہ سائن کرنا ہے, یہ آپ کا خود انہوں نے کہا. دیکھیں ایک قانون آیا ان کے پاس 2 تاریخ یعنی ان کے پاس 11 اگست تک ٹائم تھا, دوسرا آیا 8 تاریخ کو, ان کو 17 تاریخ تک ٹائم تھا. تو پھر یہ قانون 17 تاریخ کو کیسے بن گیا دوسرا والا جو تھا؟ اس دن تو بن ہی نہیں سکتا تھا, اس دن تو صدر صاحب کا ٹائم تھا. تو یہ جو آئی تھنک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ان کے پاس, شاید وہ کہہ رہے ہیں سیکرٹری صاحب ان کو بھیجا گیا 8 تاریخ کو, 17 تاریخ تک وہ ٹائم ہے, شاید ان کے خط میں بھی یہ مینشنڈ ہے یہ بات. تو پھر یہ کیسے قانون 17 تاریخ کو یہ نوٹیفائی کیسے ہو گیا؟ تو یہی دیکھیں یہاں تو یہ کلیئر تضاد آ گیا کہ فرض کریں ابھی تو وہ 10 دن بھی پورے نہیں ہوئے تھے, 10 دن ہی 17 کو ہونے تھے, تو یہ کیسے قانون بن گیا؟ انہوں نے واپس بھیجا نہ ہوا, نہ انہوں نے سائن کیا, تو یہ قانون بن ہی نہیں سکتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ عابد زبیری صاحب کے وقت کا بہت شکریہ. ارشاد صاحب پروگرام ختم ہو گیا ہے, بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.